एपिसोड 11। 24 घंटे के अंदर अंदर 5 आदमियों के कत्ल ने पुलिस की पूरी मशीनरी को हिला के रख दिया था। भलाई सतह पर भी बड़ी लेदे हो रही थी। रफ़ाई इदारे के अंदर इक़दामी कत्ल करने वाले पुलिस की तहवील में थे। उन्होंने ज़मान अहमद और उसके 2 साथियों के कत्ल का इकरार भी कर लिया था, लेकिन उनके सरगना ने उन्हें कत्ल के महरिक से अभी तक आगाह नहीं किया था। फिर खान साहब की हट की बर्बादी और तबाही और वहाँ तैनात उनके ड्यूटी गार्ड्स के कत्ल ने बरसर इक़्तिदार हल्कों में भी एक हलचल सी मचा दी। SP रहमान की हालत उस वक्त इतनी थी। एक तरफ अखबारी नुमाइंदों ने उनकी जान खा रखी थी और दूसरी जानिब आला हुक्काम के नादिर शाही अहकामात ने उसके दिमाग की चूल्हे हिला दी थी। फिर IG साहब का फ़ोन मौसूल हुआ। मिस्टर रहमान, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ। उसके बाद ना सिर्फ ये कि तुम्हारा स्पेशल ब्रांच से तबादला भी मुमकिन है, बल्कि मौजूदा केस भी CIA को मुंतकिल कर दिया जाएगा। मेरी नाकामी की कुछ वजूहात भी हैं सर। खान साहब किसी कीमत पर पुलिस के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। रफ़ाई इदारे के मालिक का कहना है। आप मिले थे उससे? जी हाँ, उसने तीनों कत्ल को किसी इंतकामी जज्बे की कार्रवाई जाहिर किया है, लेकिन वो भी खुलकर अपने शुबे का इज़हार करने से गुरेज कर रहे हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरा ख्याल है जनाब कि सुबह को खान साहब के आदमियों ने अपने सुपर स्टोर और ऑडिटोरियम की खातिर रफ़ाई इदारे के आदमियों को, जिसका सरबरा अपनी ज़ुबान बंद किए हुए हैं, कत्ल करा दिया और उसके जवाब में खान साहब के दोनों गार्ड्स मार दिए और उनकी हट भी प्लास्टिक बम के ज़रिए उड़ा दी गई। हमारी ये मजबूरी सर कि दोनों पार्टियां हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं हैं। मांझा और उसके साथियों का क्या रहा? उन्होंने अभी तक अपनी ज़ुबान बंद रखी है सर। उनमें से किसी एक को तोड़ने की कोशिश करें, हाँ तशद्दुद से ही काम क्यों ना लेना पड़े। मेरे ऊपर भी आला हुक्काम मौजूद हैं जो मुझसे बार बार जवाब तलब कर रहे हैं। सर, क्या आप खान साहब से मिले थे? क्या मतलब? हो सकता है कि वो आपसे ताउन करने पर आमादा हो जाए। बचकाना ख्याल है। इस तरह तो खान साहब बराह रास्त इर्तिकाब जुर्म के इकरार के मुर्तकिब हो जाएंगे। दूसरी जानिब रफ़ाई इदारे का सरबरा भी कम हैसियत का मालिक नहीं है जनाब। उसे आवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। इस सिलसिले को बंद करने की आखिरी सूरत क्या हो सकती है? कुछ इस पर भी गौर किया आपने? सिर्फ एक ही तरीका है सर। रहमान साहब ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। कुछ दिनों के लिए दोनों पार्टियों के सरबराहों को नज़रबंद कर दिया जाए तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आई सी, आप गालिबन इस वक्त मजाक के मूड में हैं। नो सर, मैंने आपके सवाल के जवाब में यकीनी इक़दाम का इजहार किया था। अब एक बात और यकीनी ज़हन नशीन कर दीजिए। आपको मेरी पुरज़ोर सिफारिश पर सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दी गई है। उसके बाद क्या होगा मैं भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन सर अब मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करूँगा। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हुआ। क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर जैदी ने, जो अब तक खामोश तमाशाई बना बैठा था, रहमान के चेहरे के बदलते तासुरात को भांप कर दबी ज़बान में पूछा। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत और मिली है। उसके बाद मेरे तबादले के साथ साथ मौजूदा केस भी CIA के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये तो ज़्यादती है सर। नहीं, आखिर IG साहब को भी तो ऊपर जवाब देना पड़ रहा है। मेरा एक मशवरा है सर। वो क्या? अगर हम ज़रा तशद्दुद और 3rd डिग्री से काम लें तो कम अज़ कम मास्टर टोनी की ज़ुबान खुलवाने में कामयाब हो सकते हैं। मास्टर टोनी? कौन है वो? मांझा का साथी, जो पजेरो ड्राइव करा था और हमारी गोली से ज़ख्मी हुआ था। मैं 1-2 बार उससे अस्पताल में मिला था। वो बहुत दिलबर्दाश्त नज़र आ रहा था और ऐसी सूरत में हम उसे सरकारी गवाह की हैसियत का यकीन दिलाकर उसकी ज़ुबान खुलवा सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि अगर उसने ज़ुबान खोली तो मांझा उसे माफ़ कर देगा? हमें बहरहाल एक कोशिश तो करनी होगी। रहमान तिलमिलाकर बोला। अगर मास्टर टोनी ने ज़ुबान खोल भी दी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या खान साहब जैसा असर रसूख वाला और घाघ आदमी अपने जुर्म का इकबाल कर लेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि वह हमारे खिलाफ और जहर उगलना शुरू कर देगा। वो तो हर सूरत में होगा जनाब। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जगह बाअसर और ठोस हैं। अपने जुर्म का इकबाल तो कोई भी खुल कर नहीं करेगा। फिर 2 रोज़ की मोहलत में हम कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है सर। वो क्या? हम रफ़ाई इदारे वाले कत्ल को डाका जनी की वारदात भी करार दे सकते हैं। इस तरह मांझा और उसके साथी भी हमारा साथ देने पर तैयार हो जाएंगे। सभी जानते हैं कि मांझा की पुश्त पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वो हर कीमत पर मांझे को बचाने की कोशिश करेंगे। उन्हें इस बात का खतरा नाहक होगा कि अगर मांझा को फांसी की सज़ा सुना दी गई तो फिर शायद उसकी ज़ुबान बंद नहीं रहेगी। अच्छा ख्याल है तुम्हारा, लेकिन खान साहब वाले मामले का क्या बनेगा? उनके दोनों गार्ड्स का कत्ल और हट की तबाही को तुम किस खाने में फिट करोगे? उसकी खातिर हम किसी पेशेवर कातिल की खिदमत हासिल कर सकते हैं। वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ हट कुछ देर के लिए हासिल करना चाहता था। गार्ड के इनकार पर वो मुश्तैल हो गया और उसने ना सिर्फ ये कि उन दोनों को जान से मार दिया, बल्कि हट भी तबाह कर दी। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि कोई पेशेवर कातिल इस तरह फांसी के फंदे को गले में पहनने पर आमादा हो जाएगा? मैं पुलिस की इन घिसी पिटी चालों का अव्वल तो सिरे से ही मुखालिफ हूँ। इसके अलावा उस नामाकुल तरीके से भी खान साहब की तसल्ली नहीं होगी। ऐसी सूरत में तो ये मामला उस वक्त तक खटाई में पड़ा रहेगा जब तक दोनों फरीकों में से कोई एक अज खुद अपनी गलती और जुर्म को तस्लीम न कर ले।
ماسٹر ٹونی والی بات کچھ کچھ دل کو لگتی ہے، رحمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کس حد تک کھولتا ہے۔ آپ صرف حکم دیں سر، زبان تو اس کے فرشتے بھی کھولنے پر آمادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ رحمان صاحب نے فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے سب انسپکٹر صدیقی بول رہا تھا، جسے ماسٹر ٹونی کی نگہداشت کے سلسلے میں اسپتال میں تعینات کیا گیا تھا۔ سر، ٹونی نے کچھ کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ او یو، تم کیا وہاں جھک مارے تھے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ رحمان کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ 10:30 بجے ڈیوٹی نرس نے آ کر ٹونی کو میرے سامنے دوائیاں دی تھیں۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی ٹونی کی حالت غیر ہونے لگی۔ ڈاکٹرز اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نرس کو روکو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ وہ کوئی فراڈ تھی سر، جو نرس کے لباس میں آئی تھی۔ میں نے ڈیوٹی پر موجود تمام نرسوں کو چیک کیا ہے۔ ڈیوٹی رجسٹر کے حساب سے وہ تمام اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں، لیکن وہ نرس جو ٹونی کو دوا پلانے آئی تھی کوئی اور ہی تھی۔ آئی تھنک اسے منظم طور پر مارا گیا ہے۔ اور تم قاتلہ کی کامیابی کے سلسلے میں قصیدہ بیان کر رہے ہو؟ یو نان سنس۔ ایس پی رحمان نے ریسیور پٹک دیا، پھر ہونٹ چبانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد اسے انسپکٹر زیدی کے ساتھ اسپتال جانا ہی پڑا، جہاں ڈاکٹرز نے ٹونی کی موت کو زہر کا ہی نتیجہ قرار دیا تھا۔ رحمان صاحب نے اسپتال کے عملے کو بری طرح آڑے ہاتھوں لیا، لیکن ٹونی تو بہرحال ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا۔ شمائلہ نے بہت غور و خوض کے بعد یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے خفیہ فائلوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ دوسری صورت میں وہ اس سے یہ بات ضرور دریافت کرتا کہ شمائلہ کو اس کے فائلز گھر پر لانے پر اعتراض کیوں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عاطف محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ اس شیشے کی مانند حساس ہے، جس کے اندر اگر ایک بار بال آ جائے تو اسے توڑا یا بدلا جا سکتا ہے، لیکن بال نہیں نکالا جا سکتا۔ ملک کی بقا کی خاطر وہ شمائلہ تو کیا اپنی زندگی بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ ان حالات کے پیش نظر اس نے خود کو حالات کے بھاور کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دونوں صورتیں اس کے لیے خطرناک تھیں۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی جس کے ایک راستے پر بدنامی اور در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا تھا، اور دوسرے پر جلی حروف میں موت لکھا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے جینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عاطف کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس کی بدولت اسے عزت، وقار، دولت سبھی کچھ حاصل تھا۔ شام کا جب عاطف ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو حسب معمول اس کے ہاتھ میں 8-10 فائلز تھیں۔ شمائلہ نے خلاف معمول آج بڑی گرم جوشی اور مسکراتی شوق نظروں سے اسے خوش آمدید کہا۔ آج تو خلاف توقع کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ نہیں، آج تمہاری خیریت نہیں ہے۔ میرا جرم؟ آج نہ جانے کہ تم بہت سویٹ اور بہت اسمارٹ نظر آ رہے ہو۔ او آئی سی، گویا آج ہمارے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی نہیں، آج ہم شام کی چائے کہیں باہر پینے کا پروگرام بنائیں گے، جو مزاج یار میں آئے۔ پھر وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد ساحل سمندر کے کنارے ایک ہوٹل میں گئے۔ ہوا میں خنکی تھی، اس لیے چائے کے بجائے اسنیکس کے ساتھ کافی کا آرڈر دیا گیا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ خاصی دیر تک یوں ہی موسم سے لطف اندوز ہونے کی خاطر سمندر کے کنارے کنارے پکی سڑک پر سلو ڈرائیو کرتے رہے، پھر واپس گھر لوٹ آئے۔ گھر واپسی کے بعد عاطف حسب معمول فائلز دیکھنے میں مصروف ہوگا، اور شمائلہ کچن میں جا کر خانسامہ کو کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ رات کو ٹھیک 9 بجے وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شمائلہ نے عاطف کے لیے کافی دنوں کی فرمائش کے بعد آج اس کی فیوریٹ ڈش چکن آلو کیف بنائی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے اصرار کر کے کھلا رہی تھی، اور عاطف کا ذہن بڑی سنجیدگی سے دل ہی دل میں غور کر رہا تھا کہ آج شمائلہ خلاف توقع اس کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہے۔ اس کی شادی کو خاصا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن آج وہ شمائلہ کے اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے اور اس کے ایک ایک حرکات و سکنات میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک ذہین افسر تھا، اس لیے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے کسی بات کا اظہار نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے دماغ کے کمپیوٹر پر کسی انجانے خطرے کا سگنل سرخ دائرے کی صورت میں نمودار ہو کر بیپ دے رہا تھا۔ وہ اس خطرے کے سگنل کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اسے شمائلہ سے کسی خطرے کی توقع نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ ایک بات میں تبدیلی محسوس کر کے بری طرح دل میں کھٹک رہا تھا۔ وہ اس خطرے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج تم کچھ بھول رہے ہو؟ شمائلہ نے عاطف کو محبت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بوجھو تو جانے، مشکل ہے۔ مجھے آج ہر بات میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ آئی تھنک تم اس بات پر حیران ہو کہ آج میں نے تم سے ڈرنکس کے لیے کیوں نہیں کہا۔ گڈ، تمہارا جواب درست ثابت ہوا۔ ٹھہرو، میں ابھی ڈرنکس بنا کر لاتی ہوں۔ ذرا دھیان سے بنانا، کہیں 2 حادثہ نہ ہو جائے۔ عاطف نے وہ بات محض تفریحاً کہی تھی، لیکن شمائلہ کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ آج صبح ہی اسے خوبرو خاتون کے ہاتھوں اسپائی کیمرہ اور نشے کو 2 حادثہ کرنے والا صفوف ملا تھا۔ ساتھ ہی ہدایت بھی تھی کہ وہ سرخ رنگ والی فائلوں کی مائکرو تیار کرے گی۔ خاتون نے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی، نہ ہی اپنا نام بتایا تھا۔ شمائلہ کا ذاتی خیال تھا کہ وہ میک اپ کے ذریعے اپنے ظاہری حلیے میں تبدیلی کرنے کے بعد ہی اس کے پاس آئی تھی، تاکہ دوسری بار دیکھنے پر اسے شناخت نہ کیا جا سکے۔ اس نے شمائلہ کو دبی زبان میں اس بات کی دھمکی بھی دی تھی کہ اس کے
کہ اس نے خفیہ مشن کے بارے میں کسی طور پر بھی اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی یا ہچکچاہٹ کا ثبوت دیا تو وہ اس کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ شمائلہ کے اصرار کے باوجود زیادہ دیر نہیں رکی تھی۔ شمائلہ اسے رخصت کرنے کی خاطر خاص طور پر باہر تک آئی تاکہ کم از کم اس کی گاڑی کا نمبر ہی نوٹ کر سکے، لیکن وہ کسی کار پر نہیں آئی تھی۔ کوٹھی سے نکلنے کے بعد اس نے قریب کھڑی ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اس میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ خیریت؟ تم اچانک کس سوچ میں گم ہو گئی؟ کچھ نہیں۔ تمہارے وہ دعاتشے والے جملے پر غور کری تھی۔ اس میں غور کرنے والی کیا بات ہے؟ جہاں تم جیسی حسین اور خوبصورت وائف ہو اور خاص طور پر مہربان بھی نظر آئے تو ہر چیز دعاتشا بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اوہ یو نوٹی۔ شمائلہ مسکرا کر بولی اور پھر سائڈ روم میں چلی گئی جہاں ایک پورا شوکیس مشروب کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فریج بھی رکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی عاطف کا پسندیدہ مشروب تیار کرنے لگی۔ اچانک عاطف نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے سوچا کہ وہ اس رات کو زیادہ حسین اور خوابناک بنانے کی خاطر شمائلہ کو بھی اپنا ساتھ دینے پر مجبور کر دے گا۔ اسی خیال کے تحت وہ دبے قدم اٹھ کر سائڈ روم کی طرف چلا جہاں شمائلہ مشروب تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی چونکہ پشت دروازے کی طرف تھی اس لیے وہ عاطف کو دیکھ نہ سکی جو دروازے میں کھڑا والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شمائلہ نے خلاف معمول ایک لمبا پیک تیار کیا تھا۔ پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملانے کے بعد اس نے بلاؤز میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کی پڑیا نکالی۔ ایک لمحے کو سوچا، پھر پڑیا کا سفور گلاس میں ملانے کے بعد اس نے کاغذ کو توڑ مروڑ کر دوبارہ بازو میں چھپا لیا اور پھر اس سے پیشتر کہ وہ ٹرے لے کر پلٹ دی۔ عاطف تیزی سے قدم بڑھاتا واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پیشتر جو رومانس سر ابھار رہا تھا وہ کسی کانچ کی بوتل کی طرح پختہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ سیریسلی شمائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس پڑیا کے بارے میں بھی جس کا سفوف گلاس میں ڈالا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ سفوف زہر تھا یا کچھ اور؟ اسے اس قدر چوری چھپے گلاس میں کیوں ملایا گیا تھا؟ کیا ملک دشمن عناصر کی طرح شمائلہ بھی اس کے خلاف صف آرا ہو گئی تھی؟ مگر کیوں؟ عاطف کا ذہن تیزی سے کام کرا تھا۔ پھر اچانک ایک بار پھر اس کے حساس وجود کے اندر کہیں پوشیدہ کمپیوٹر کی اسکرین پر سرخ رنگ کے دائرے کے نشانات تیزی سے ابھرنے لگے اور خطرے کی بیپ بیپ اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے تیزی سے سرک رہی ہو۔ شمائلہ مسکراتی ہوئی واپس آئی تو عاطف نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جس خطرے کو محسوس کرا تھا اسے شمائلہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج میں تمہارے لیے اسپیشل کاکٹیل بنا کر لائی ہوں۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ تمہاری موجودگی تو از خود ہر ایک جام کو کاکٹیل بنا دیتی ہے۔ پھر وہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ عاطف کے اندر خطرے کی گھنٹیاں مستقل بج رہی تھیں۔ اسے آج سے پہلے شمائلہ پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آج اس کا اعتماد ڈانو ڈول ہو رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اس کے گلاس میں کسی سفوف کے ملانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اسے فوجی تجربہ دو چیزوں کی نشاندہی کروا رہا تھا، یا تو شمائلہ اس کی موت کی خواہاں ہے یا پھر اسے گہری نیند سے دوچار کر کے کسی اہم کام کو سر انجام دینا چاہتی ہے۔ وہ ہنستا بولتا رہا اور کھانا بھی کھاتا رہا۔ کچھ دیر غور و خوض کے بعد اس نے زہر کے تصور کو ذہن سے جھٹک دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا شمائلہ ملک دشمن عناصر سے مل کر ان کو اہم فوجی رازوں کی فراہمی تو نہیں کر رہی؟ اس کے پاس ہمیشہ ہی اہم فائلیں ہوتی تھیں جنہیں وہ گھر لاتا تھا۔ اس کے افسران کو اس پر اعتماد تھا اور اسے شمائلہ پر، لیکن آج یہ تکون ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سچا محب وطن تھا، اس لیے غور کر رہا تھا کہ اگر شمائلہ غدار ثابت ہوئی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کیا وہ اسے معاف کر دے گا؟ آخر شمائلہ کس مقصد کے پیش نظر فوجی اہمیت کے اہم راز دوسروں کو پہنچا رہی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو اسے استعمال کر رہے تھے؟ کیا دولت کے لالچ میں آ کر وہ ان کے ہاتھوں بک گئی تھی یا کوئی اور ایسی مجبوری تھی جس نے اسے دشمن کے اشاروں پر ناچنے پہ مجبور کر دیا تھا؟ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس پیک کو پیے یا انکار کر دے؟ انکار کی صورت میں اگر شمائلہ نے اصرار کیا تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا اسے بزور قوت شمائلہ کی زبان کھلوانا پڑے گی اور کیا وہ سچ مچ اسے اپنی مجبوری کا راز بتا دے گی؟ کیا بات ہے ڈارلنگ، تم نے تو اب تک ایک گھونٹ بھی نہیں لیا؟ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں آج پینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دن بھر کی محنت مشقت اور تھکن اتارنے کے لیے تم تو اسے پابندی سے لینے کے عادی تھے۔ شمائلہ نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، تم کہتی ہو تو آج بھی لے لیتا ہوں۔ عاطف نے گلاس کے سمت ہاتھ بڑھایا، پھر چونکتے ہوئے بولا، شمائلہ ذرا جا کر دیکھنا تو میں نے فائلز الماری میں لاک کر دی ہیں یا ٹیبل پر ہی بھول آیا ہوں؟ اوفو، ان فائلز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے ہو؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، بس اتنا جان لو کہ ان فائلز کی اہمیت تمہاری سوچوں کی پرواز سے بھی زیادہ ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ ہر چیز کی اپنی علیحدہ قیمت ہوتی ہے، حکومت کا راز اپنی جگہ، بیوی کا پیار اپنی جگہ۔ اوکے تم شروع کرو، میں فائلز دیکھ کر آتی ہوں۔
پھر جیسے شمائلہ کمرے میں گئی، عاطف نے تیزی سے اٹھ کر گلاس کی 3/4 شراب واش بیسن میں بہا دی اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر واپس بیٹھا اور گلاس ہاتھ میں لے لیا۔ اسے اب کچھ یقین ہو گیا تھا کہ وہ صفوف گلاس میں کیوں ملایا گیا ہوگا۔ شمائلہ اسے بے ہوشی کی نیند سلا کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ شمائلہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عاطف کچھ ایسے انداز میں گلاس ہونٹوں تک لے جا کر ہٹا چکا تھا جیسے 2-4 گھونٹ لے چکا ہو۔ ارے تم نے اتنی جلدی سارا گلاس خالی کر دیا؟ شاید اس لیے کہ آج تم مجھے روز سے زیادہ حسین نظر آ رہی ہو، الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اپنے دل سے پوچھو، شاید وہ تمہیں صحیح جواب دے سکے۔ فائلز کا کیا رہا؟ جناب نے حسب دستور انہیں الماری میں بند کر دیا تھا۔ اوہ تھینک گاڈ۔ اس نے گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ اور بناؤ؟ نو۔ وہ کھانے کی میز سے اٹھا۔ واش بیسن پر جا کر اس نے دوبارہ ہاتھ دھونے کے بجائے بہانے اور زیادہ پانی بہایا اور پھر خلاف توقع لہراتا ہوا بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ شمائلہ اس کے ساتھ ساتھ تھی اور اس کی لڑکھڑاہٹ کا بغور مطالعہ کر رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ یہ آج ایک ہی پیک میں کیوں لہرانے لگے؟ کچھ تھکن کا سر ہے اور کچھ ڈبل پیک کا۔ عاطف نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ سونے سے کچھ دیر پہلے پڑھنا بھی اس کی عادت میں شامل تھا۔ شمائلہ ڈریس چینج کرنے کی خاطر سائڈ روم میں گئی تو اس نے کتاب ایک طرف ڈالی اور آنکھیں بند کر کے وہ راز جس کا انکشاف آج پہلی بار ہوا تھا وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ شمائلہ کپڑے بدل کر واپس آئی تو عاطف نے خود کو سخت غنودگی میں ہونے کا ظاہر کیا۔ کچھ دیر تک وہ ہوں ہاں کرتا رہا اور بار بار جمائی لیتا رہا۔ پھر اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ کہ جلدی سونے کا ارادہ ہے؟ شمائلہ نے کچھ توقف کے بعد اس کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ عاطف کا ذہن جاگ رہا تھا لیکن وہ بے ہوشی کی بڑی شاندار ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے شمائلہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے خراٹے بیڈ روم میں گونجنے لگے۔ شمائلہ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک انجانا سا خوف اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار اٹھ کر پھر عاطف کو آواز دی لیکن وہ بالکل بے خبر لگ رہا تھا۔ شمائلہ نے خاموشی سے اس کی سائڈ ٹیبل پر سے خفیہ فائلوں کی الماری کی چابی نکالی۔ پھر اس نے اپنی وارڈروب میں طے کیے کپڑوں کے نیچے سے اسپائی کیمرہ نکالا اور دبے قدموں جلدی سے دروازے کے قریب آ گئی۔ بیڈ روم کا بند دروازہ کھولنے میں بھی اس نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ راہداری میں پہنچنے کے بعد اس کا رخ سائڈ روم کی طرف ہو گیا جہاں ایک الماری میں اس کی مطلوبہ سرخ فائل موجود تھی۔ اس نے فائل نکال کر اسے ٹیبل پر رکھا، پھر تیز روشنی کا ٹیبل لیمپ آن کیا اور ایک ایک کاغذ پلٹتی چلی گئی اور اسے چھوٹے کیمرے میں فلم بناتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ اور قدم دونوں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کے شوہر کو حالات کا علم ہوگا تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی، وہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ فائل کے تمام پیجز کا عکس اسپائی کیمرے میں منتقل کرنے کے بعد اس نے جلدی سے فائل واپس الماری میں رکھی، احتیاط سے اسے تالا لگایا۔ پھر ابھی وہ تیز روشنی والے لیمپ کو آف کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ یکلخت اس کے کانوں میں عاطف کی سرد آواز گونجی۔ تمہارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے ڈارلنگ، ٹیبل لیمپ کو آن ہی رہنے دو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا شوہر، اس کا محبوب عاطف اپنے ہاتھ میں سروس ریوالور لیے کمرے کے دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ شمائلہ کے ہاتھوں سے کیمرہ چھوٹ کر فرش پہ جا گرا۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ عاطف نے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں پوچھا۔ تم؟ میرے سوال کا جواب دو، یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ ایک بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے شمائلہ، قوم کی خاطر میں خود اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں شراب میں وہ پاؤڈر ملاتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے جو کچھ تم نے دیکھا وہ صرف میری ذہانت تھی۔ زندگی چاہتی ہو تو میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دو، ورنہ مجھے تمہاری موت پر کوئی غم، کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ آج پہلا موقع تھا، میری بات کا یقین کرو، وہ پاؤڈر میں نے آج پہلی بار شراب میں ملایا تھا۔ اس لیے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور تم اپنا کام پوری تسلی سے کر سکو۔ ہاں یہی بات تھی، لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں وطن سے غداری پر مجبور کیا ہے؟ کیا قیمت لگائی گئی تمہاری اس غداری کی؟ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، میری بات کا یقین کرو، میں بالکل مجبور و بے بس تھی۔ کوئی نئی کہانی؟ تم چاہو تو مجھے شوٹ کر دو، لیکن میں غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی۔ مجبوری اور بے بسی کا سبب کیا تھا؟ وہ مجھے زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے تمہاری ہٹ میں، اور پھر میں ان کے اشاروں پر ناچنے پہ مجبور ہو گئی۔ دوسری صورت میں انہوں نے تصویروں کا وہ پلندہ تمہیں بھیجنے کی دھمکی دی تھی۔ کب کا واقعہ ہے یہ؟ زیادہ دن نہیں گزرے، میں نے تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اب میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تم چاہو تو مجھے شوق سے شوٹ کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھوں مرنے سے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کتنے آدمی تھے وہ؟ عاطف کا لہجہ سپاٹ ہی رہا۔ ایک نے کڈنیپ کیا تھا، باقی 3 یا 4 ہٹ میں پہلے سے تھے۔ اور تم ابھی تک زندہ ہو؟ میجر عاطف نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اسپائی کیمرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس کا الٹا ہاتھ پوری قوت سے لہرایا اور نتیجے کے طور پر شمائلہ کراہتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی لکیر ابھر کر اس کے چہرے پر پھیل رہی تھی۔ عاطف اسے سینہ تانے کھڑا گھور رہا تھا۔
پھر اس نے کرخت اور فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی شناخت نہیں کر سکتی؟ ایک کو جانتی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ شمائلہ نے شروع سے لے کر آخر تک کی تمام کہانی دہراتے ہوئے کہا، وہیں سے میری بربادی اور مجبوری کا آغاز ہوا تھا۔ تمہاری زندگی کی ضمانت تمہارے جواب پر منحصر ہے۔ اب تم کو میرے اشاروں پر عمل کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، یقین کرو عاطف، میں بے قصور ہوں۔ عاطف نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک لمحے تک خاموش کھڑا ہونٹ چباتا رہا، پھر اپنے پیروں سے شمائلہ کو جھٹکتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحمت کوٹ پہن کر پلٹے تھے کہ اس کی مدبھیڑ عذرا سے ہو گئی، جو دروازے پر کھڑی اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ رحمت اس کی پریشانی کا سبب جان چکا تھا، پھر بھی اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، تم تو میرے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی نا؟ اچھا ہوا جو واپس لوٹ آئی۔ کیا مطلب؟ رحمت بدستور انجان بنا کھڑا تھا۔ سچ بتا رحمت، تو کس راستے پر چل رہا ہے؟ اور یہ تو نے ریوالور اور پستول کب سے رکھنا شروع کر دیا؟ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ انسان جب بڑا آدمی بن جاتا ہے نا، تو اسے اپنی حفاظت کا خیال بھی خود ہی رکھنا پڑتا ہے۔ حفاظت کا خیال انہیں ہوتا ہے جنہیں کو خطرہ لاحق ہو، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ زمانے کی ریت بدل چکی مائی ڈیئر، دوست دشمن کی شناخت تو مشکل ہو گئی ہے۔ تو شاید مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کے لیے رحمت ہے، اب بھی میری بات مان لے، واپس پلٹا اس راستے سے جس پر زندگی کا خطرہ لاحق ہو تجھے۔ مجھے دولت نہیں، صرف تیری زندگی سے محبت ہے، لیکن مجھے ہوا کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تو کسی غلط راستے پر چل نکلا ہے، بابر اور راجو کی طرح۔ گھبراؤ مت عذرا، میرا وہ انجام نہیں ہوگا جو راجو اور بابر کا ہوا تھا۔ پر تجھے دولت سے اتنا پیار کیوں ہو گیا؟ پہلے تو روکی سوکی کھا کر بھی ہمارا گزارا چین سے ہو جاتا تھا۔ جو گزرے ہوئے دنوں سے لپٹے رہتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ انسان کو آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے، اور میں اسے آنے والے کل سے خوفزدہ ہوں۔ جانے کی مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم ریت کی دیواروں پر محل بنا رہے ہیں، جسے بپھرے ہوئے پانی کا ایک ریلا بھی ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ میری بات مان لے رحمت، ابھی تجھے بیٹی کے ہاتھ بھی پیلے کرنا ہے، اکبر کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ اسی لیے تو وقت کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے کہیں چوری یا ڈاکہ مار کر تو حاصل نہیں کیا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں پگلی۔ وہ جو نیلی چھتری والا ہے نا، جب دینے پر آتا ہے تو چپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس کی دین پر ناشکری نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن میرے دل کو ایک پل بھی قرار نہیں آتا۔ نئی زندگی اور نئے حالات کے سانچے میں خود کو ڈھالنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ رفتہ رفتہ تو ان سب باتوں کی عادی ہو جائے گی۔ جا، چائے کی پیاری جلدی سے تیار کر دے، مجھے کہیں جانا ہے، اور جب تک تیرے ہاتھ کی بنی چائے نہ پی لوں دل کو چین نہیں آتا۔ تو نے میری سردار والی بات بھی نہیں مانی نا؟ مجھے اس کو اور اکبر کا زیادہ مل جل پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی موقع دیکھ کر سمجھا دوں گا اس کو۔ رحمت چائے پی کر میڈم کے بنگلے پر پہنچا تو وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ رحمت کو دیکھ کر اس کے گلابی ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ ابھرتی۔ مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، آج تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ ابھی میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خیریت؟ ابھی تک آپ تیار بھی نہیں ہوئی؟ کیا سنیما کا پروگرام کینسل کر دیا؟ ہاں، بس یہ سمجھ لو کہ پروگرام مجھے اچانک کینسل کرنا پڑا۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، میں اس وقت کسی کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کری ہوں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ رحمت کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آج کل آپ صرف اور صرف میرے بارے میں سوچتی ہوں گی۔ او ہاں، یاد آیا، آپ نے میری تنخواہ میں دگنا اضافہ کر دیا، اور میں ابھی تک آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکا۔ فضول باتیں مت کرو، یہ میرا مکان ہے، کوئی دفتر نہیں۔ بیٹھو۔ تھینکس۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید آج کھڑے کھڑے سوکھ جاؤں گا۔ پلیز رحمت، کیا تم اس وقت کچھ دیر کے لیے سیریس نہیں ہو سکتے؟ اوہ ایسی کوئی خاص معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہی ہوں جسے اتفاق سے ابھی تک میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ جس دن وہ میری نگاہوں میں کھل کر آ گیا، وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کوئی نادیدہ اور خطرناک دشمن۔ تم خاصے ذہین بھی ہو، اس لیے میں اتنی جلدی تم سے بہت قریب ہو گئی ہوں۔ تمہیں بابر اور راجو کی موت کا تو علم ہوگا، وہ دونوں تمہارے واقف کار تھے، لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس دن آدھی رات گئے سمندر کے کنارے ہٹ میں ہم نے 2 آدمیوں کا خون محض تفریحاً کیا تھا، اور بعد میں ہٹ بھی اڑا دی تھی۔ یاد آیا، آپ نے بتایا تھا کہ کسی سلسلے میں آپ کی خان صاحب کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میں خان صاحب کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایک بااثر سیاسی آدمی ہے، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ان دونوں گارڈز کا کیا قصور تھا؟ میں اگر چاہتی تو ان دونوں بد نصیبوں کو اپنے کسی آدمی کے ہاتھوں بھی ٹھکانے لگوا سکتی تھی، لیکن اس نے یہ کام مجھے سر انجام دینے کا حکم دیا تھا۔ کس نے؟
اسی کتے کے پلے نے جس کی شکل میں آج تک نہیں دیکھ پائی۔ کیا بابر اور راجو کی موت بھی؟ نہیں، بابر اپنی حماقت کے سبب مارا کیا، اور راجو اس نے پولیس کے ہاتھوں میں پھنس جانے پر موت کو ترجیح دی تھی، اور یہ دونوں اسی نادیدہ دشمن کی ایما پر مارے گئے تھے۔ ہاں، ان دونوں کی موت کا سبب بھی وہی ہے۔ اس نے اپنی تنظیم کے کچھ سخت اصول وضع کر رکھے ہیں۔ وہ اپنے آدمیوں پر دونوں ہاتھوں سے دولت لگاتا ہے، لیکن ان کی معمولی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی پولیس کے پھندے میں پھنسنے لگے تو زہریلا کیپسول کھا کر خود کو موت کے حوالے کر دے۔ رمضان نے بھی اسی لیے آڈیٹوریم کو اڑانے کا ارادہ کرنے کے بعد وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید پولیس پہلے سے اس کے تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ تمام راستے مسدود دیکھنے کے بعد اس نے کیپسول چبا کر خود کو بڑی دلیری سے موت کے حوالے کر دیا تھا، اور مرنے والے کے گھر والوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی، صرف اس حد تک کہ رمضان اب ان کے درمیان نہیں رہا، لیکن ان کی کفالت کی ذمہ داری اسی نادیدہ دشمن پر ہے، اور اس نے ذمہ داری کو پورا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا کبھی۔ کیا ہماری طرح وہ بھی کسی بزنس کی آڑ میں ناجائز کام کرتا ہے؟ رحمت نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اگر میں نہ چاہتی تو تم تو کیا، تمہارے فرشتے بھی ہمارے نجی کاروبار کی ہوا تک نہیں پا سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے تم پر بہت جلدی اعتماد کر لیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تمہاری سفارش نازوں نے کی تھی، بلکہ اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگے تھے اور تم پر بھروسہ کرنے کو جی چاہا تھا۔ شکریہ۔ جب تک میں آپ کے کاروبار سے منسلک ہوں، آپ مجھے ہمیشہ بھروسے کا آدمی پائیں گی، اور یہاں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ گڈ، مجھے تمہاری یہی ادا پسند ہے کہ تم صاف کہو۔ کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھو۔ جب آپ نے کسی شخص کو سرے سے دیکھا ہی نہیں تو پھر اس کا حکم ماننے پر مجبور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہمارے بہت سے راز موجود ہیں۔ اس نے ہمارے خلاف کچھ دستاویزی ثبوت بھی اکٹھے کر رکھے ہیں، جس کا اشارہ وہ فون پر دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انہیں منظر عام پر لے آئے نا تو برلاس انٹرپرائزز کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈوب سکتی ہوں۔ حیرت ہے، ایک شخص آپ کی تمام کمزوریوں سے واقف ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اسی بات کا تو افسوس ہے۔ یقین مانو جس دن وہ سامنے آ گیا اسی دن ہم دونوں میں سے کسی ایک کا آخری دن ہوگا۔ کیا آپ کو کسی پر شبہ ہے؟ اگر ہو تو تم کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں گارڈز کی طرح میرے پستول کی کسی ایک گولی پر اس کا بھی نام لکھا ہو اور وہ میرے ہاتھوں مارا جائے۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تم پر اعتماد کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ نہیں، فی الحال میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی، البتہ جس دن مجھے یقین آ گیا کہ میرا مطلوبہ شخص وہی ہے تو سب سے پہلے میں تمہیں کو آگاہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت آپ نے اس کی خاطر اپنا پروگرام کینسل کیوں کر دیا؟ تمہارے آنے سے پہلے اس نے میرے ذمے ایک نیا کام سونپا ہے۔ ہمیں نازو پر نظر رکھنے کا حکم ملا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ نازو پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو چکی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمیں نازو کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنی پڑے گی۔ نہیں، وہ میری محسنہ ہے اور میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ مجھے بھی یہی مشکل درپیش ہے۔ نازو سے میری پرانی واقفیت ہے، اور کم از کم میں بھی اسے اپنے ہاتھوں موت کے حوالے نہیں کر سکوں گی۔ ایسی مشکل میں بھی میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ وہ کیا؟ آپ مجھے اس شخص کا نام بتا دیں جو آپ کے شبہ کے مطابق ہمارا دشمن ہے۔ میڈم نے جواب دینے میں تامل سے کام لیا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایس پی رحمان نے صبح کے اخبارات دیکھے تو اس کے خون کی گردش یکدم ہی تیز ہو گئی۔ دوسروں کے لیے نہ صحیح، لیکن رحمان کے لیے وہ خبر خاصی اہم تھی۔ اخبار میں تحریر تھا، میجر عاطف نے اپنی بیوی کو فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کی خوبصورت اور حسین بیوی نے اس کی لاعلمی میں اہم فوجی راز چرانے کی کوشش کی تھی۔ ایک محب وطن کی داستان۔ آگے خبر کی تفصیل تھی۔ ایس پی رحمان عام طور سے صبح سویرے آفس پہنچنے کا عادی تھا، چنانچہ وہ اخبارات بھی دفتر میں ہی دیکھتا تھا۔ میجر عاطف کی خبر پڑھتے اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تیزی سے ابھری۔ اس نے فوری طور پر زیدی کو طلب کیا۔ 2 منٹ بعد ہی زیدی اس کے روبرو تھا۔ تم نے میجر عاطف والی نیوز پڑھی؟ میں ابھی آپ ہی کے پاس حاضر ہونے والا تھا سر، اسی خبر کے سلسلے میں۔ تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو؟ سر وہ نہیں انسپیکٹر، یہ ہچکچانے کا وقت نہیں، کھل کر بات کرو۔ سر، آئی تھنک کہ کمال احمد کی صاحبزادی اس خبر کے متعلق مبینہ طور پر بتا سکتی ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لڑکی جو بھیس بدل کر شمائلہ کے گھر جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی وہ نازو ہی ہو سکتی ہے؟ میرے آدمی کی یہ اطلاع ہے، لیکن میک اپ میں ہونے کا سبب؟ تمہارا کیا خیال ہے، ایسے کام اصلی روپ میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اب مجھے یقین ہے کہ تم نے شروع میں کمال احمد اور نازو کے بارے میں جس شبہ کا اظہار کیا تھا وہ درست ہی تھا۔ خود میں نے بھی اپنے کچھ خفیہ آدمیوں کو نازو کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ ان کی اطلاع کے مطابق نازو نے اس سلسلے میں اپنی ذاتی کار یوز نہیں کی تھی۔ یس سر،
وہ ایک ٹیکسی میں گئی تھی اور اسی ٹیکسی میں واپس بھی آئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ وہ ٹیکسی والا بھی اسی گروہ کا بندہ ہو جس کے لیے نازو کام کری ہے۔ کوئی دلیل؟ کھلی بات ہے سر، ایسے اہم کام کے لیے صرف ایک عورت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وطن دشمن عناصر کے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر نظر رکھی ہوگی یقیناً۔ ٹیکسی کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ جی ہاں، میں نے اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنی ہے۔ وہ سردار نامی شخص کی ملکیت ہے، لیکن جس وقت اسے یوز کیا گیا تھا اس سے ٹھیک 12 گھنٹے پہلے اس کی چوری کی اطلاع بھی کلفٹن تھانے میں درج کرائی گئی تھی۔ کیا رپورٹ میں بھی کوئی پہلے سے مرتب سازش نہیں ہو سکتی؟ ناممکن ہے سر، میں نے سردار کے تمام قوائف بھی حاصل کر لیے۔ وہ کلفٹن کے علاقے میں رہتا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے اور برلاس انٹرپرائزز میں PRO کے عہدے پر تعینات ہے، جہاں سے اسے ہر ماہ ایک بہت ہی معقول تنخواہ ملتی ہے۔ پڑوسیوں کے بیان کے مطابق وہ بے داغ کردار کا ایک سیدھا سادہ اور نیک شخص واقع ہوا ہے۔ اسے بعد میں دیکھا جائے گا، ہمیں فوری طور پر نازو اور کمال احمد سے ملنا ہوگا۔ چلو میرے ساتھ۔ 1 منٹ بعد ہی رحمان صاحب کی لینڈ کروزر کمال احمد کے بنگلے کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آئی تھنک کہ نازو ہی اگر اس معاملے کی ایک اہم کڑی ہے تو وہ آسانی سے اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ ہمیں اسے فوری طور پر شبے کی بنیادوں پہ حراست میں لینا ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے سر کہ نازو اس کیس میں ضرور ملوث ہے۔ اگر کام اتنی اہم نوعیت کا نہ ہوتا تو اسے بلا وجہ بھیس بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اپنی گاڑی بھی استعمال نہیں کی۔ یہ تمام باتیں اس کے خلاف اہم شہادتیں ہیں۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ جس روز نازو شمائلہ بیگم سے ملی، اس کے 2 دن بعد ہی شمائلہ بیگم کو فوجی عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ یہ تمام باتیں محض اتفاق تو ہو نہیں سکتی۔ یو آر رائٹ، لیکن اس کے باوجود ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ جلد بازی میں کام بگڑ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ کمال احمد کا شمار چوٹی کے وکلا میں کیا جاتا ہے۔ سر، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کمال احمد اپنی اکلوتی بیٹی کے نجی معاملات سے بے خبر ہو؟ ممکن ہے، لیکن فی الحال ہم کمال احمد پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بڑے آدمی اکثر اپنے نوجوان اور آزاد خیال بچوں کی نجی سرگرمیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ 10 منٹ بعد وہ کمال احمد کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اتفاقی تھا جو ان کی ملاقات ہو گئی، ورنہ کمال احمد کورٹ جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ خیریت؟ یار صبح ہی صبح ایک انسپکٹر کے ہمراہ دھاوا کیسے بھول دیا؟ اس نے بے تکلفی سے رحمان صاحب سے پوچھا۔ ادھر سے گزرا تھا، سوچا تم سے بھی 2 ہاتھ کرتا چلوں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، آج ہمیں نازو بیٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ رحمان صاحب نے چپتے ہوئے انداز میں پولیس کا خاص لہجہ اختیار کیا۔ پھر میں چلتا ہوں، تم جانو اور تمہاری بھتیجی، مجھے آج ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمے میں پیش ہونا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ رحمان نے ایک بار پھر اسے ٹٹولتی نظروں سے گھورا۔ آج مجھے نازو سے جو بات کرنی ہے، اگر وہ تمہاری موجودگی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ تم سنجیدہ نظر آ رہے ہو بہت۔ فرائض کے انجام دہی کے سلسلے میں ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا ہوں۔ ایسی گویا نازو سے تمہیں آج کوئی سرکاری کام آن پڑا ہے، یہی سمجھ لو۔ آلرائٹ، میں بلواتا ہوں اسے بھی۔ پھر ان کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ رحمان صاحب نے خاص طور پر عاطف اور شمائلہ والی خبر کا ذکر بھی کیا، لیکن کمال کا چہرہ بدستور کسی قسم کے جذبات کی ترجمانی سے یکسر عاری نظر آ رہا تھا۔ پھر کوئی تقریباً 10 منٹ بعد نازو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار تھا، شاید وہ رات بہت دیر سے سوئی تھی۔ نازو بیٹی، مجھے تم سے ایک اہم بات پوچھنی ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ پچھلے 2 دنوں میں تمہاری ملاقات اپنی کن کن سہیلیوں سے ہوئی ہے؟ رحمان صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ میں سمجھی نہیں انکل، میں نے آج تک ملاقاتیوں کے سلسلے میں کوئی ڈائری مینٹین نہیں کی ہے۔ نازو نے پہلو بدل کر کہا، کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ رحمان صاحب نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ کیا تم میجر عاطف کی بیوی شمائلہ سے واقف ہو؟ کے 2 دنوں میں کیا تمہاری اس سے کوئی ملاقات ہوئی؟ جی نہیں، نازو نے جواب دیا، لیکن اس کا چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ شمائلہ کے نام کے حوالے سے کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ آج کے اخبار میں تمہاری دلچسپی کے لیے ایک بری خبر شائع ہوئی ہے۔ رحمان صاحب نے خالص افسرانہ لہجے میں کہا۔ میجر عاطف نے شمائلہ کو فوجی راز چوری کرنے کے سلسلے میں فوجی عدالت کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ شمائلہ نے مضطرب لہجے میں کہا کہ تم کیا قصہ لے کر بیٹھ گئے؟ بھلا نازو اور شمائلہ کا ایک دوسرے سے؟ کمال احمد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن رحمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور پھر نازو سے بولے، ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تم بھیس بدل کر شمائلہ سے ملی تھی اور اس ملاقات کے لیے تم نے اپنی ذاتی گاڑی کے بجائے ایک ٹیکسی کو ترجیح دی تھی اور اسی ٹیکسی پر تمہاری واپسی بھی ہوئی تھی۔ یہ سب غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر اسے سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے تمہارے بیڈ روم کی تلاشی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کمال احمد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ نازو کے چہرے سے تفرقات مترشی تھے۔
میرا خیال ہے کہ اب تم سچائی کو قبول کر ہی لو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ تم مجھے ان لوگوں کے نام بتا دو جن کی ایما پر تم شمائلہ سے ملی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سرکاری گواہ بنا کر قانون سے رعایت دلانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری شکل میں مجھے تمہیں حراست میں لینا پڑے گا۔ حراست؟ نازو عجیب مایوسی کے انداز میں مسکرا دی۔ حراست میں جانا ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ پھر اس سے پیشتر کہ کمال احمد یا رحمان صاحب کچھ بولتے، نازو نے اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیب سے کیپسول نکال کر چبا لیا، اور دوسرے لمحے وہ چند منٹوں کے اندر فرش پر گری اور ماہی بیاب کی طرح تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ایس پی رحمان کے علاوہ انسپکٹر زیدی نے بھی اپنی ٹوپیاں اتار لی۔ وہ کمال احمد کے افسوس میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کمال احمد کی نگاہیں نازو کے بے جان جسم پر مرکوز تھیں، اور وہ بار بار بڑی سختی سے انتہائی جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگتا تھا۔ اس کی کیفیت اس وقت کسی ایسے ہارے ہوئے جواری سے مختلف نہ تھی جو سب کچھ ہار گیا ہو، لیکن اس بات کو ایس پی رحمان کی جہادیدہ نگاہیں بھی سمجھنے سے قاصر تھیں کہ کمال احمد بیٹی کی موت پر آنسو بہانے کے بجائے ہونٹ کیوں چبا رہے۔ رحمان پر اسے غصہ آ رہا تھا یا وہ کسی وجہ سے اس طرح بھی حالت کا اظہار کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں موت کا سناٹا طاری تھا۔